बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीबों के रिश्ते भी गरीबों के साथ ही होते हैं और गरीबों की औलाद भी गरीब ही होती है। मेरे साथ भी यही मामला था। मेरा नाम ज़ैनब था और हम लोग ख़ानदानी पेशा और मासियाँ थीं। यानी हम लोग लोगों के घरों में काम करते थे। मेरी नानी ने भी यही काम किया, मेरी दादी ने, मेरी अम्मा ने, और अब मैं भी यही काम कर रही थी। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी पर मुझे पता था कि अगर मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो वो भी यही काम करेगी, जबकि मैं यही सोचती कि काश मैं इसका नसीब बदल सकूं और इससे ये काम हरगिज़ ना करवा सकूं। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, शक्ल से बिल्कुल मासी नहीं लगती थी। सब लोग कहते कि बदसूरतों में खूबसूरत लड़की पैदा हो गई है, कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल भी मासी नहीं लगती। मैं भी लोगों के घरों में काम करती, लेकिन फ़िलहाल मेरी उम्र कम थी, इसलिए सिर्फ बच्चों को संभालने का काम ही करती थी या फिर खाना पकाने का। मेरी माँ मुझे ज़्यादा मुश्किल कामों में नहीं डालती थी। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम माजिदा था। वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन कद की अच्छी खासी थी और इसका वजूद बहुत पुरकशिश था। इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत ना सही, लेकिन इसे पहनना ओढ़ना सब कुछ बहुत अच्छे से आता था। वो चितड़े पहन लेती तो हसीन लगती। मेरे बाद सब लोग इसी को खूबसूरत कहते। मेरी इसके साथ अच्छी खासी दोस्ती होगी। वो मुझसे उम्र में बड़ी थी और बहुत सारे घरों में काम कर चुकी थी, मुख्तलिफ घरों में काम करती रहती, तो इसे फुल टाइम कहाँ मिलता था। मुझे काम मिलता तो पैसे भी कम मिलते। मैं चाहती थी कि मैं किसी तरह कुछ पैसे जमा कर लूँ और उससे कोई अच्छा सा कारोबार करूँ, मुझे लोगों के घरों में बर्तन ना धोने पड़े। लेकिन हम गरीब लोगों के पैसे कभी जमा नहीं होते, वो सोचते ही रह जाते हैं बस पैसे जमा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक दिन मुझे मायदा ने कहा एक शादी है, वहाँ पर जा रही हूँ। वो अक्सर एक्स्ट्रा काम कर लेती, यानी कि वो शादियों के काम पकड़ लेती और इसे दिन के 10,000 रुपये मिल जाते। इसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें भी दिन के 2,000 मिल जाएंगे। जिस बंदे की तनख्वाह ही 5 से 7 हज़ार हो वो दिन के 1,000 क्यों ना कमाए? ये काम तो सबसे अच्छा था। मेरी माँ मुझे शादियों में नहीं जाने देती थी, क्योंकि वो कहती थी कि शादियों में एक तो काम बहुत ज़्यादा आता, ऊपर से तरह तरह के लोग आए होते हैं और तू बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं तुझे वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन मैंने तो जाना था क्योंकि मुझे तो 2,000 अच्छे लग रहे थे। मैंने इसे कहा कि ठीक है, मैं तेरे साथ चलूँगी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ा तैयार होके जाना। मैंने कहा क्यों? हम तो वहाँ काम करने ही जा रहे हैं ना। उसने कहा हाँ हाँ, काम तो करने जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम गंदी मंदी हालत में वहाँ पर चले जाएं। लोगों को ऐसे कराहत आती रहे, वो कहते फिरे ये देखो शादियों पे इन्होंने कितने अजीब लोगों को बुलाया हुआ है। शादी का माहौल है तो ज़रा सज धज के जाएंगे, इसी बहाने शादी भी देख लेंगे। वो मुझे रास्ते में यही समझाती आ रही थी कि ये काम सबसे अच्छा है, हालांकि कभी कभी होता है, लेकिन इसमें आपको अच्छा खाना भी मिलता है, वापसी पे घर के लिए खाना भी देते हैं, और एक ही दिन का काम होता है, पूरे महीने की ख्वारी नहीं होती, और इसी दिन पैसे भी मिल जाते हैं। मुझे भी ये काम अच्छा ही लगा था। मैं इसके साथ चली गई। ये एक बहुत बड़ा बंगला था, यहाँ पर किसी की शादी हो रही थी। किसी ऐसे शख्स की शादी थी जिसके पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दूसरी शादी का काफ़ी धूमधाम से हो रही थी। हम लोग कामों में लगे। मुझे तो लगा था किसी खुरे में बैठ के ढेरों ढेर बर्तन धोने पड़ेंगे और ना जाने क्या क्या, लेकिन यहाँ पर तो हमें किचन में खड़ा कर दिया गया। बड़ा आलीशान किचन था। बस आपने सबको खाना देना, बर्तन धोने और चाय बनानी, यही काम तो बड़ा आसान था, क्योंकि यहाँ सहूलत हो वहाँ काम करना आसान होता है। मेरा पूरा दिन गुजर गया, मैं बड़ी खुश थी। वहाँ पर एक आदमी मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था, बल्कि एक नहीं बल्कि ये तकरीबन सारे ही आदमी मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। ये अमीरों की शादी थी, इसमें कोई ऐसा हिसाब नहीं था कि मर्द एक तरफ बैठाए गए हों, औरतें दूसरी तरफ बैठाई गई हों। मर्द और औरत आपस में एक साथ ही मिले जुले बैठे हुए थे। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन वो पर्दे के बड़े पाबंद थे। वो कहते थे किसी के घर काम करने भी जाओ तो बुर्का पहन के जाओ। मेरी माँ को न जाने कितने साल इसी तरह भेजा। एक तो मशक्क़त करती, ऊपर से बुर्का पहन के, वैसे भी जब वहाँ चली जाती तो बुर्का उतार के रख देती, लेकिन घर से बुर्का पहन के जाना भी उसको अजाब लगता। फिर मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए और मेरी माँ ने मेरे बाबा के साथ साथ बुर्का भी उतार दिया और उसको खैर बात कह दिया। लेकिन मुझे अब पता चला कि बाबा ठीक ही कहते थे, लोगों की नज़रें अच्छी नहीं होती। मुझे इतने सारे लोगों ने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा जितना इस शादी में देख लिया, और सबकी नज़रें अजीब सी थी। मैं बस सर झुका के अपना काम करती रही।
ایک شخص نے تو پلیٹ پکڑنے کے بہانے میرا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ میں تو حیران رہ گئی۔ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا۔ اس کی عمر کم سے کم 40 سال تھی۔ شکل سے بہت زیادہ امیر اور بگڑا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا تم تو بہت خوبصورت ہو، ذرا میری بات تو سنو۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے کہا کہ اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ میں نے کہا کہ کس قسم کے آدمی ہیں آپ؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ میں نے کہا کہ مجھے کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ میں کوئی ایری گیری لڑکی نہیں ہوں، میں تم جیسے مردوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ابھی تم نے مجھے یہاں جاننا ہی کہا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا، اتنا غصہ کہ میں سب کے سامنے اس کا تماشا بنا سکتی تھی، لیکن میں نے اسے ابھی محسوس نہ کروایا کہ وہاں کوئی تماشا بن گیا تھا۔ پھر بھی بدنامی میری ہی ہوتی، غلطی تو ہمیشہ عورت کی بنا دی جاتی۔ خیر میں وہاں سے واپس آ گئی اور دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن ماجدہ کو میں نے دیکھا، میں حیران رہ گئی۔ اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے، اس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا اپنی زندگی بھر کی کمائی ان کپڑوں پہ ہی لگا دی ہے؟ تو اس نے کہا کیوں، زندگی بھر کی کمائی نہیں، صرف 1 مہینے کی کمائی سے خریدے ہیں میں نے۔ میں نے کہا ہے، تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ تو کہنے لگی میں ایک نئے بنگلے میں لگ گئی ہوں، بہت بڑا بنگلہ ہے، وہ تو نوکروں کو بھی تنخواہ ایسے دیتے ہیں جیسے کسی سرکاری افسر کو۔ میں نے کہا کیا واقعی ایسی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے۔ میں حیران رہ گئی، میں نے کہا کہ کیا نوکروں کو بھی کوئی اتنے پیسے دیتا ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں، دنیا میں بڑے بڑے امیر لوگ پڑے ہیں جو لاکھوں میں کماتے ہیں، وہ ہزاروں میں تنخواہ دیتے ہیں، جو کروڑوں میں کماتے ہیں وہ لاکھوں میں تنخواہ دیتے ہیں، اور جو اربوں میں کماتے ہیں نا وہ، میں نے کہا کہ کیا وہ کروڑوں میں دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں پاگل، اتنا بھی نہیں ہوتا، لیکن ہاں اچھی بڑی تنخواہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہاں تیری تو نکل پڑی نا، اتنا اچھا گھر مل گیا۔ اس نے کہا اب چپ کر جا، یہ بات کسی کو نہ بتانا، یہاں پر بڑے لوگ عجیب ہیں، تو یہ ہماری برادری کا پتہ ہے نا، اگر کوئی اچھا گھر دیکھ لیتی ہے نا تو وہاں پر جا کر اس عورت کی برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تو چور ہے، یہ تو مردوں پہ نظر رکھتی ہے، پھر اس کو وہاں سے نکال کے خود وہاں پہ کام لگ جاتے ہیں، یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ مجھے ایک اچھا گھر مل گیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں تو کبھی ایسا نہیں کرتی اور نہ ہی ایسی ہوں۔ اس نے کہا ہاں ایسی تو نہیں ہو، بہت اچھا کھانا ملتا ہے، بہت اچھی تنخواہ ہے، اور کپڑے بھی ایسے ملتے ہیں جو بالکل استعمالی ہوتے ہیں، ایک دفعہ سوٹ پہننے سے ان کا دل بھر جاتا ہے، وہ اٹھا کر ہمیں دے دیتے ہیں۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور روز مجھے ملنے آتے، اس کے تو آؤ بھاؤ ہی بدل جا رہے تھے، بلا کر میرا بھی دل چاہنے لگا، مجھے بھی حسرت ہونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا، مجھے بھی وہاں پہ کام پہ لگا دے۔ اس نے کہا دیکھ تیرے بھی دل میں بات آ گئی نا، میں نے کہا تھا نا دل میں بات نہ آئے تو کیا کرے، تجھے بھی تو پتہ ہے نا کہ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی، میں ان ساری چیزوں سے نکلنا چاہتی ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں پیسے جمع کروں گی اور اپنا کوئی اچھا سا کاروبار بناؤں گی، مجھے کپڑے سینے آتے ہیں، میں 2 4 مشینیں لوں گی اور کچھ نہ کچھ کروں گی، بس تو میری مدد کر دے۔ تو کہہ رہی ہے نا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کو ضرور ایک اور نوکرانی کی بھی ضرورت ہوگی۔ ماجدہ نے مجھے پہلے تو ایسے کہا کہ یہ بالکل ہی ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے کر لوں گی تیری بات۔ کچھ اس نے کہا کہ تم جمعے کو میرے ساتھ آ جانا، جمعے کو نامعلوم صحابی آتے ہوتے ہیں اور ان سے بات بھی کر لیں گے۔ مالکن تھوڑے سخت مزاج کے ہیں لیکن مالک بہت اچھے مزاج کے ہیں، اگر ان سے بات کریں گے تو مان جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ذرا تیار ہو کے صاف ستھری ہو کے آنا، اتنے بڑے گھر میں ان کو گندی حالت میں نوکرانیاں نہیں چاہیے جن کے کپڑے بھی گندے ہوں، ہاتھ پاؤں بھی گندے ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ویسے تو ہے ہی بہت خوبصورت، تھوڑا سا خود کو سنبھال لے گی نا تو بہت اچھی لگے گی۔ میں نے کہا ہاں میں ضرور چلوں گی۔ ہم جمعے والے دن وہاں چلے گئے۔ اس نے مجھے باہر لان میں بٹھا دیا، خود وہ اندر چلے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی، اس نے کہا کہ تیری نوکری تو پکی۔ میں تو خوشی خوشی نہال ہو گئی۔ میں نے کہا اور تنخواہ کتنی ہوگی؟ اس نے کہا تنخواہ یہاں پر پکی نہیں ہے، اچھا اچھا کام کرے گی تو اچھی تنخواہ ملے گی، برا کرے گی تو تب بھی تمہیں 15 20 ہزار تو مل ہی جائیں گے۔ میں نے کہا ہے 15 20 ہزار، یہ تو میری 4 مہینے کی کمائی کے برابر ہے۔ اس نے کہا تو بس دیکھ لو نا، میں نے اپنی دوستی ہونے کا وعدہ نبھا دیا تیرے لیے، اچھی دوست ہوں نا میں اب تمہاری۔ یہ بات کسی کو نہیں بتانا، اپنی ماں کو بھی نہیں بتانی، ان کو کہنا کہ 5 ہزار دیتے ہیں مہینے کے، ان کو یہی نہ کہنا کہ میں نے جگہ بدل لی ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا تو کہے گی کہ مہینے کے 5 ہزار ملتے ہیں،
میں نے کہا کہ امی سے جھوٹ بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا میرے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ اس نے کہا کہ اب تم اپنی امی کے لیے قربانی دو نا، یہ بھی تو قربانی ہے۔ تو میں پیسے زیادہ ملیں گے، تم اور جلدی جلدی اپنا کام شروع کرو گی، پھر تمہاری ساری زندگی ان کے لیے کام ہی تو کرو گی، تو وہ قربانی ہی ہوتی ہے نا۔ میں نے کہا ہاں ہاں بات تو ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوگی اور اب میں بھی ماجدہ کے ساتھ جانے لگی۔ لیکن جب میں پہلے ہی دن اس کے ساتھ گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کس قسم کی حرکت تھی؟ میں حیران تھی کیونکہ ماجدہ وہاں پہ کام کرنے آئی تھی اور مجھے بھی یہاں آج کام ہی کرنا تھا، لیکن اس نے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ وہ پہلے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد جب وہاں سے ایسے سج دج کے نکلی جیسے کوئی نوکرانی نہیں بلکہ مالکن ہو۔ میں نے ابھی اسے پوچھا ہی تھا کہ یہ کیا حال بنا لیا ہے، کس سے پوچھ کے یہ تم نے کپڑے نئے پہنے ہیں، تیار کیوں ہوگی ہو؟ اس نے تو باقاعدہ میک اپ ہی کر رکھا تھا کہ وہ میرے کوئی سوال کرنے سے پہلے ہی ایک بڑے سے کمرے میں چلے گی۔ کمرہ اس پوری حویلی کا سب سے زیادہ خوبصورت کمرہ لگتا تھا۔ باہر سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ جیسے کسی محل کا دروازہ ہے۔ اس پاس بھی ایسی ہی چیز رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ اس حویلی کے مالک کا کمرہ ہو، لیکن ماجدہ وہاں تیار ہو کے کیوں گھسی جا رہی تھی؟ اس کو کس نے اجازت دی وہاں جانے کی؟ اور مجھے تو یہ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کیا کرنا ہے، میں اس جگہ پر بیٹھی ہی رہی اور کوئی کام بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے کام بتایا کہ یہ کرو اور وہاں سے وہ چلے گی۔ میں تو اس کو دور سے دیکھ ہی رہی تھی بس۔ اب میں لان میں بیٹھ گئی اور وہ کمرے کے اندر چلے گئی۔ نہ تو مجھے کوئی بلا رہا تھا، نہ کوئی مجھ سے بات کر رہا تھا۔ آتے جاتے باقی نوکر بھی مجھے دیکھ رہے تھے لیکن مجھ سے سوال نہیں کر رہے تھے۔ تو پہر کا وقت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا سا آدمی میرے پاس کھانا رکھ گیا اور نہ میں نے اس سے کچھ پوچھا نہ اس نے مجھے کچھ بتایا۔ میں چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ میں بیٹھی بیٹھی رہ گئی، حیران تھی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ ماجدہ تو کمرے میں ایسی گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ اندر جا کے سو ہی گئی۔ گھنٹے پہ گھنٹے گزرنے لگے اور شام ہو گئی۔ جب وہ آئی تو تھوڑی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، عجیب سی حالت لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جو تیاری اس نے کی تھی وہ ساری خراب ہو گئی۔ اس کے چہرے سے میک اپ بھی اتر گیا اور اس کے کپڑے بھی عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ باہر آئی تو اس نے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا آج، میں تو ایک جگہ بیٹھ کے تھک گئی۔ آج کا دن تو ضائع ہو گیا نا۔ جیسے میں نے کہا کہ آج کا دن ضائع ہو گیا تو اس نے میرے ہاتھ پہ 10,000 روپے رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ تو کہنے لگی یہ تمہاری آج کی کمائی۔ میں نے کہا کہ لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ بس چپ کرو، زیادہ سوال نہیں کیا کرو، زیادہ سوال کرنے سے دروازے پہ آئی قسمت بھاگ جاتی ہے۔ سوال نہیں زیادہ کرتے، تمہیں پیسے ملے ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے تمہارے ہاتھ پہ پیسے رکھے ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں تم نے مجھے دیے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے کوئی کام کیا؟ میں نے کہا نہیں کیا، میں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے کوئی کام نہیں کیا تو تمہیں دن کے 2,000 مل جاتے۔ میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں ملتے۔ اس نے کہا کہ اب تمہیں مل گئے نا تو تم چپ ہو جاؤ، کسی کو یہ مت بتاؤ، بس ویسے ہی جمع کرو تو میرے روز کے 2,000 ملا کریں گے۔ میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ روز کے 2,000 یعنی کہ مہینے کے 60,000 روپے؟ ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ لوگ تو نوکروں کو افسروں کی طرح تنخواہ دیتے ہیں، اتنی تنخواہ تو کسی افسر کی ہو سکتی ہے۔ میں تو ایسے ہی پریشان ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان ساری باتوں کو ہضم کیسے کروں۔ تو 1,000 میرے پاس، اس لیے کہاں کسی کو بتانا مت، میں نے یہ کیسے چھپا لیے۔ اب میں روز اس کے ساتھ جاتی، وہ تیار ہو کر کمرے میں چلی جاتی، میں باہر بیٹھ جاتی، کبھی کبھی تو میں بیٹھے بیٹھے وہیں سو جاتی۔ ایک دن میں بیٹھے بیٹھے سوئی ہوئی تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پاس کھڑا ہوا ہے۔ کسی نے میرے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، لیکن میں نے جیسے آنکھ کھولی میرے آس پاس کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، اور شاید میں خواب دیکھ رہی تھی۔ اب اتنے بڑے گھر میں نیند بھی تو آ ہی جاتی ہے اچھی نا، جہاں ہر طرف سکون ہی سکون ہو۔ میں ایک کھلے درخت کے نیچے بیٹھی تھی جس کی ٹھنڈی چھاؤں تھی، میرے لیے وہاں پر پنکھا بھی لگایا جاتا، اور جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو میرے لیے کھانا بھی آ جاتا۔ روز کے مجھے 2,000 بھی مل جاتے، جبکہ مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میری والدہ مجھے ہفتے بعد دیکھا تو کہنے لگی تیری تو حالت ہی بدل گئی ہے، تیری صحت تو بہت اچھی ہو گئی ہے، چہرے پہ رونق آ گئی ہے، کیا بات ہے؟ اب ظاہر ہے میں ایک ہفتے سے کوئی کام تو کیا نہیں اور مجھے پیسے بھی مل رہے تھے، میں خوش بھی تھی، میرے سارے مسئلے مسائل بھی حل ہو چکے، تو چہرے پہ رونق آنی ہی تھی نا۔
میں نے کہا کہ بس امی ایک اچھی جگہ پہ کام کر رہی ہوں، عورت بڑی اچھی ہے، نیک دل ہے، کام زیادہ نہیں کرواتی، کھانا بھی کھلاتی ہے، اور اس کے پورے گھر میں اے سی لگے ہوئے ہیں۔ میری ماں کو میں نے اتنا ہی کہا، وہ سوال کرنے لگی، کہاں سے ملا تجھے یہ کام، کس نے دیا؟ اس ساجدہ کی باتوں میں مت آنا، اس کی باتوں میں نہ آنا، وہ بڑی خراب ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، اس کی باتوں میں نہیں آئی، خود ہی ملا تھا مجھے یہ کام۔ میری ماں نے مجھے اتنے سوال کیا، مجھے اتنے جھوٹ بولنے پڑے۔ سچ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، لیکن میں امی کو سچ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ آخر میں امی نے پوچھا کہ کتنے پیسے دیتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اب میں بے وقوفی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ 5,000۔ میری بات سن کر اماں تو مطمئن ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ 5,000 سے زیادہ کوئی نہیں دیتا۔ لیکن یہ ماجدہ کرتی کیا ہے؟ مجھے پتہ لگانا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ باہر آ کر مجھے 2,000 روپے اپنی جیب سے دے دیتی۔ کہیں وہ ایسا کام تو نہیں کرتی جس کے اس کو ایسے بھی زیادہ پیسے ملتے ہیں، اور وہ مجھے 2,000 روپے کی تنخواہ دیتی؟ کچھ کیوں ایسا کرتا جو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی؟ میرا وہاں پر جانا اس کا کوئی فائدہ تھا؟ تبھی تو مجھے لے کر جاتی تھی، اور بلا وجہ مجھے اتنے سارے پیسے دیتی تھی، بنا کوئی کام کے وہ مجھے پیسے دے رہی تھی۔ مجھے پتہ لگانا تھا، میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ جب وہاں پر آتی تو پہلے تیار ہونے کے لیے ایک دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ یہ کمرہ تھوڑا سا چھوٹا تھا، الگ سا تھا، کوئی اسٹور ٹائپ کا تھا، لیکن جب دروازہ کھلتا تو دور سے ہی نظر آتا کہ اس کمرے میں کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ماجدہ کے ساتھ آتے ہوئے 10-12 دن ہو گئے تھے۔ اس کمرے میں جانے سے پہلے ہی خود اس کمرے میں داخل ہو گئی اور جا کر پردے کے پیچھے چھپ کے میں نے دیکھا کہ ماجدہ یہاں پر کیا کرتی ہے۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتی تو میں کہہ دیتی کہ مجھے تجسس ہوا اسی لیے یہاں پر چلی آئی۔ اگر کوئی غلط کام کری ہے، کوئی الٹا سیدھا کام کری ہے، تو تب بھی مجھے اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا، اور میں کہتی اس لیے ضرور کہ مجھے بھی برابر کا فائدہ دے، نہیں تو میں سب کو بتا دوں گی وہ اس طرح کا کام کریے، کیونکہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، پورا دن کام نہیں کرتی، بس تیار ہو کر بیٹھی جاتی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے یہاں کے مالک سے شادی کر رکھی ہے، یہی وہ اس کی دوسری بیوی تو نہیں بنی ہوئی؟ میرے دماغ میں تو یہ آ رہا تھا۔ اگر ایسا تھا تو میں اس کا یہ راز مالکن کو بتا سکتی تھی، اور اگر نہیں بھی بتاتی تو میں اس کو بلیک میل ضرور کر سکتی تھی۔ اسی طرح میرا کام جلدی ہو جاتا اور مجھے پیسے بھی مل جاتے۔ ویسے بھی ان 12 دنوں میں نے 24,000 روپے کما تو لیے تھے، اور میری 3-4 مہینے کی کمائی کے برابر تھے۔ میں کمرے کے اندر چھپ گئی جب ماجدہ وہاں پر آئی، اور وہاں پر اس نے آ کر ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کمرے میں وہ اکیلی نہیں تھی۔ یہاں پر وہی آدمی بیٹھا تھا جس کو میں نے شادی میں دیکھا تھا، جس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے کہا کہ تم ابھی تک مجھے جانتی نہیں ہو۔ ماجدہ نے اسے کہا کہ مالک صاحب، آپ کا شکار تو خود ہی آپ کی جیل میں پھنس گیا۔ آپ بھی بڑے عجیب آدمی ہیں، آپ چاہتے تو میں پہلے اس کو حاصل کر لیتی، لیکن آپ نے اتنا لمبا ڈرامہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب شکار خود ہی چل کر پنجرے میں آ جائے تو زیادہ مزہ آتا ہے، اس لیے میں یہ سب کچھ کیا۔ یہ لو تمہارا انعام، اور تم یہاں سے جا سکتی۔ میں حیران تھی کہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، کیا یہ میری بات کر رہی ہے؟ اس نے ماجدہ کی طرف ایک چیک بڑھا دیا، شاید اس کے اندر بہت ساری قیمت لکھی ہوئی تھی۔ میں تب حیران تھی جب ماجدہ وہاں سے جا رہی تھی۔ میں فوراً باہر آ گئی اور میں نے کہا مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے؟ اور مجھے دیکھ کے حیران نہیں ہوئی، شاید اسے پہلے پتا تھا کہ میں یہاں پر اس چھپی ہوئی ہوں۔ دراصل ان کو تم بہت پسند آئی ہو، لیکن جب انہوں نے تمہارے بات کرنے کی کوشش کی تم نے ان کو ٹکا سا جواب دے دیا۔ اور مرد کے اندر بہت زیادہ نہ ہوتی ہے، لیکن صاحب جی بڑے اچھے ہیں، کبھی کسی پہ زور زبردستی نہیں کرتے۔ تو میرے پاس اس کمرے کے اندر آنا تھا، تو یہاں پر آ گئی، تم بھی تو لالچی نکلی نا، تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی، پیسہ پیسہ کر رہی تھی، لو اب اس کمرے میں آ گئی ہو نا تو بہت سارے پیسے مل جائیں گے تمہیں، اور اگر روز آؤ گی نا دنوں میں لکھ پتی بن جاؤ۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل، میرے روگوں میں خون جمنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کیا میری سہیلی نے مجھے بیچ ڈالا؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ شرم کیسی؟ آج کے دور میں یا تو انسان 2 ٹائم کی روٹی کھا لے یا شرم کھا لے، ہمیں یہ نہ کرتی تو میرے گھر والے بھوکے مار جاتے، پھر تم کو پکڑ کے تھوڑی لائی ہوں میں نے، تم خود آئی ہو۔ مجھے چاہیے تم بھی پیسے کی چمک دمک دیکھ کے بھاولی ہوگی تھی، اب میں کیا کر سکتی تھی؟ وہاں سے جانے لگی تو میں بھی اس کے ساتھ جانے لگی۔ اس پر اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں بری طرح گھبرا گئی، ڈر رہی تھی یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، میری دوست بھی میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ مجھے اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے، میں یہاں پر آ گئی تھی، یہ پوری حویلی اس کی، باہر اس کے آدمی کھڑے تھے، میں کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتی تھی، تو وہ لوگ مجھے دوبارہ کمرے میں گھسیٹ کر لے آتے، کیونکہ میں اپنی مرضی سے تو یہاں کبھی نہیں آتی، لیکن اب آ چکی تھی، باہر جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور وہ آدمی میری طرف دیکھ کے ہنس رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا،
میری نظر سامنے کھڑکی پر پڑی اور بس پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کھڑکی کی کتنی اونچائی ہے، نیچے کیا پڑا ہوگا، کیا نہیں پڑا ہوگا، کیا میں زندہ بچ جاؤں گی یا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ پر میری جب آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی، میری ٹانگ میں فریکچر ہو چکا تھا اور مجھے کوئی اتنا بڑا زخم نہیں آیا تھا کیونکہ نیچے ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ میری ماں میرے پاس بیٹھی تھی، پولیس والے میرے بیان لینے کے لیے کھڑے تھے۔ میں نے ان سب کچھ کو ماجدہ اور اس آدمی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اگر میں وقت پہ وہاں سے چھلانگ نہ مارتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میری ماں بہت پریشان تھی، اس نے کہا ہم ماجدہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہماری عزت کا سودا کر دیا۔ میں نے آدمی کو سب کچھ بتا دیا۔ میں بھی تو لالچی ہو گئی تھی کیونکہ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری ماں نے کہا یہ ہمارا خاندانی کام ہے، جو لوگ خاندان کی جڑوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا پھر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، لیکن اگر تجھے یہ کام نہیں کرنا تو میں سمجھ سکتی ہوں، کام نہیں کرے گی کچھ اور کر لے گی۔ میری ماں کے پاس جو آخری سونے کی چیز تھی، جو پیسے میں نے جمع کر رکھے تھے، پولیس والوں نے کہا کہ آپ نے ان کا بہت نقصان کروایا، اب آپ کو ہرجانہ تو بننا ہی پڑے گا۔ جو سارے پیسے ہمارے پاس آئے تھے ہم نے ان پیسوں کو جمع کر کے ایک دکان بنا لی جس میں ہم نے راشن وغیرہ رکھ لیا۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی اس دکان کو چلاتی ہیں۔ لوگ ابھی بھی باتیں کرتے تھے، لوگ تو ابھی بھی باتیں کرتے ہیں۔ دکان پہ عورتیں بیٹھی ہیں، بیٹھ کے دکان چلا رہی ہیں، لیکن کسی کے گھر میں کام نہیں کریں گی۔ یوں اپنی عزت کو داؤ پہ لگانے سے تو اچھا تھا کہ ہم دکان میں بیٹھ کر اپنی روزمرہ کی روزی روٹی کما لیتی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بچا لیا۔ میں نے بھی ماجدہ کے لیے برا سوچا تھا کہ اس کا راز میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں اس کو بلیک میل کروں گی، شاید مجھے اسی بات کی سزا ملی تھی۔